हाय देयर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एथेंस यूनिवर्सल, द प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस अस। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में नया वीलॉग लेके हाजिर हुआ हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथेंस यूनिवर्सल। मैं हूँ फरहान। आज वीलॉग से पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करनी है, और वो बातें इस तरह है कि आप ही के क्वेश्चन हैं उस पर थोड़ी सी बात करनी है। पहले पे जो यूनान से कुछ हमारे दोस्त मुअज़्ज़िज़ जो हैं दोस्त अहबाब, उन्होंने रब्ता किया कि अगर हमारे पास ट्रक का लाइसेंस हो और यूरोपीय यूनियन के कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर हम विदाउट एपीमकरन जाकर जॉब कर सकते हैं। एक इस पे आज बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे ये बड़ा हाईलाइट इशू है, बड़ा मसले वाला ये चक्कर है। ये फ़िलहाल मैं आपके साथ इतनी खुल के मैं बात नहीं कर सकूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि ज़रा बड़ी मोहतात अंदाज से रहिएगा। पाकिस्तान में पंजाब से एक हमारे दोस्त अहबाब ने रब्ता किया, मैं उनका नाम भी नहीं शेयर कर सकता। पंजाब से, मैं सिटी का नाम नहीं बता सकता। उन्होंने मुझे जो दस्तावेज़ात भेजी, आप यकीन मानिए, क्या कहूँ, इतने अच्छे तरीके से स्कैम हो रहा है रोमानिया करके कि इतने फेक डॉक्यूमेंट्स, इतने फेक वर्क परमिट्स, इतनी फेक कंपनीज के साथ, कंपनीज के आगे से 2 नंबर नाम यूज़ करके लोग किस तरह स्कैम कर रहे हैं। बहुत बड़ी तफसील है। पहला टीका 2 से 3 लाख का लगता है। यानी अगर 10 का लीगल तरीके से काम हुआ, कहीं पे शॉर्टेज थी, वीज़े लगे, उसके साथ हज़ारों की तादाद में लोग फंसते ही चले जा रहे हैं। इसके बारे में आप बहुत मोहतात अंदाज से अपना, अगर आप रोमानिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो थोड़ा एहतियात कीजिएगा, कानूनी तरीके यूज़ कीजिएगा और होश हवास में रहते हुए किसी स्कैम का चक्कर में ना आइएगा। फ़िलहाल मैं आपके साथ यही बता सकता हूँ। कंसल्ट कर रहा हूँ सीनियर्स के साथ। मज़ीद क्या जो सीनियर्स मशवरा देंगे इस पे बाद मामले पे आते वीलॉग्स में होगी, या मैं भी इस हाईलाइट को मैं ट्रांसफ़र कर दूं किसी और जगह। एक तो ये था मामला, और दूसरी नंबर पे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी प्रोग्राम शुरू करते हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की दो बातें नहीं, खैर ये एक ही इशू था, पिछले दिनों से चल रहा था, वो आपको बताना लाजमी है। पिछले व्लॉग्स में हमने अफ़गानिस्तान पर बात की और कि वो बॉर्डर्स पर थोड़ी सी बात की। कुछ पिछले व्लॉग्स में इमिग्रेशन पैक्ट पे भी बात हो रही थी। अभी मामलात जो यूरोप में डिस्कस किए जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अभी जो हालिया रिपोर्ट आई है उस पे एक और बड़ा ख़दशा ज़ाहिर कर दिया है यूरोपीय यूनियन ने कि हमारी जो एज है, जो तादाद है लोगों की, वो इतनी नहीं। आते सालों में बहुत बड़ा क्राइसिस पड़ जाएगा लेबर शॉर्टेज का, जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और इस मामले को लेके रुझान अब अफ़गानिस्तान और स्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड वर्कर फॉरेनर्स की तरफ जा रहा है। इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। जल्दी वीलॉग बड़ा ना हो। अभी जो क्वेश्चन आपने किया था, जो हमारे पूछ रहे थे ड्राइवर के बारे में, पहले तो मैं आपके साथ एक अच्छी बात ये शेयर करूं कि ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। फिर उसके बाद मैं आगे ख़बरों की तरफ जाता हूं। वीलॉग पे जो ड्राइवर की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। हाल में ये अभी इसी हफ्ते दो पहले की खबर है कि ड्राइवर शॉर्टेज इस पैन यूरोपियन, और 400,000 ट्रक ड्राइवर्स शॉर्टेज। यानी ये जो नई सर्वे सामने आया है, तकरीबन इस वक्त 4 लाख के करीब ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज हो चुकी है यूरोप में। और ये फिगर्स मैं आपको बताता चलूँ फिर, ताकि ये अपने जहन में आप भी रखिए एज अ प्रोफेशन। आप ये एक बात जहन में रखिएगा कि ट्रक जो ड्राइवर है कैटेगरी सी से, जिसने
کوڈ 95 لے لیا ہے، یونان میں جیسے ہم پے ہی کہتے ہیں، جس نے وہ سرٹیفکیٹ لے لیا ہے، وہ پھر سیمی سکلڈ ورکر میں آ جاتا ہے، وہ پھر اسے ہم لیبر نہیں کہہ سکتے. یہ ایک پروفیشن ہے، سیمی سکلڈ ورکر ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اور اس کی مانگ کس حد تک اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے وہ میں فگرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کو آپ کے کوسچن کا آنسر دیتا ہوں. آپ یقین مانیں کہ اتنا بڑا یہ شارٹیج ہے کہ جو سروے آیا ہے 2 ہفتے پہلے کا، اس میں سب سے پہلی جو پوزیشن ہے 37% شارٹیج کے ساتھ 1,24,000 ڈرائیور جو کم ہیں پولینڈ میں. اب جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کہ پولینڈ کا یا یہ جو رومانیہ میں جو شارٹیج ہے یا جو بلغاریہ میں جو شارٹیج ہے یا چیک ریپبلک میں جو شارٹیج ہے یا پولینڈ میں جو شارٹیج ہے، ان ممالک میں اتنی پیز جو سیلری ہیں وہ سکیل کم تھا. یہ ڈرائیورز ہجرت کر گئے، سمجھو اچھے کنٹریز میں چلے گئے، سویڈن ناروے چلے گئے، جرمنی فرانس کی طرف رخ کر لیا، بڑی تعداد ہالینڈ میں کام کر رہی ہے، اس کے بعد پھر بیلجیم میں بڑی تعداد آ گئی ہے، کچھ اٹلی میں بہت اچھی جو وہ ہے یہ جاب، کچھ اٹلی میں چلے گئے. اینی وے دوسرے نمبر پہ آپ یقین مانیں یو کے جو ہے بریگزٹ کے پاس بہت بڑا نقصان یو کے کو ہوا ہے. یو کے نے اپنی جو فگر دی ہے وہ 76,000 ڈرائیورز کی فگر دی ہے. وہ اس سال یہ جو انہیں ہر سال 76,000 ڈرائیورز کا نقصان اس لیے ہوا کہ وہ جو بریگزٹ کی وجہ سے انہوں نے جو یورپی یونین کے ساتھ ان کی جو لاجسٹک چین جو ہے اس میں رد و بدل ہوئی، تو وہاں سے اس کر کے وہ کافی تعداد جو ہے وہ برٹش کئی واپس چلے گئے انگلینڈ سے. اور انہوں نے اب جو انگلینڈ میں جو چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں وہ یہ کی جا رہی ہیں کہ آپ جو ہیں ریفیوجیز کو ہائر کریں، لڑکیوں سے عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر آپ کوئی فیمیل وہ ڈرائیور بننا چاہتی ہے تو یعنی ایک بہت بڑا ایک پیراگراف تھا، وہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں وہ شیئر کروں، ضروری نہیں. تو یو کے میں یہ پوزیشن ہے. تیسرے نمبر پہ جرمنی. آپ یقین مانیں ڈی ایس ایل وی بی جی ایل کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے 45 سے 60,000 ڈرائیور کی جو فگر ہے وہ لکھا ہوا تھا وینٹ مسنگ، یعنی جو خود ہی چھوڑ کے چلے گئے، یعنی جن میں کوئی سٹوڈنٹس تھے جو اپنا کورس کر رہے تھے، کئی تنگ آ گئے وہ چھوڑ گئے، یعنی لگی ہوئی جاب جو چھوڑ کے نکل گئے. وہ فگر انہوں نے بتائی ہے کہ 45 سے 60,000 کے درمیان کی فگر وہ بن رہی ہے. اچھا جرمنی میں ہی آئی آر یو پریڈکٹ کر رہا ہے، اب یہ اس کی پیش نگوئی دیکھیں کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر جرمنی میں یہی حال رہا ٹرک ڈرائیورز کا تو 1,85,000 کے قریب ڈرائیور جو ہیں وہ 2027 تک وہ ہمیں شارٹیج ان کی ہو جائے گی اور یہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا. جرمنی کے حوالے سے ایک اور بہت بڑی خبر ہے اس وی لاگ پہ. افسوس کہ یہ تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے پلیز پورا دیکھیے گا، بہت انفارمیٹیو وی لاگ ہوگا. چوتھے نمبر پہ فرانس آتا ہے 43,000 کے ساتھ. پانچویں نمبر پہ اسپین آتا ہے. ٹی آئی کی جو اسٹیمیٹ ہے اسپین میں اس وقت 15,340 کی فگر انہوں نے دی ہے. اٹلی میں جو کوریرا دیلا سیرا کی جو رپورٹ ہے وہ 15,000 کی فگر دی ہے. اور اس کے بعد 7ویں نمبر پہ ڈینمارک، سویڈن، ناروے مسلسل 3 سے 5,000 ایچ کنٹری جو ہے وہ اس وقت شارٹیج جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. یہ تھی آپ کے حوالے سے. اب میں آپ کا جواب دیتا ہوں. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت یورپ میں یا آتے دنوں میں کتنی بڑی شارٹیج ہونے جا رہی ہے ٹرک ڈرائیورز کی. دیکھیے کچھ جگہوں پہ، کچھ ویئر ہاؤسز پہ فرانس جو ہے وہ جو 10 سالہ کارڈ تھا یا فور ایور جسے ہم پی آر کہتے ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیتا تھا. افسوس کہ یونان نے وہ 10 سالہ کارڈ بھی بند کر دیا. فرانس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ اب مالکان اگر چاہیں تو وہ آپ کو 3 منتھ ٹرائل پہ آپ کو وہ ہائر کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا وہ سوشل سیکیورٹی نمبر الاؤ کر کے آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ آپ ایڈمنسٹریٹو سروسز وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہوئے پھر آپ کے پیپر چینج ہو سکتے ہیں. فرانس میں یہ ہے. جرمنی کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ شارٹیج ہے لیکن وہ ایپی ماکرون کا ہونا ضروری ہے. ہالینڈ، بیلجیم، لیٹویا، لتھوانیا، ایسٹونیا، پولینڈ یہ وہ جگہیں ہیں
جہاں پر آپ اگر 3 سالہ کارڈ پہ بھی یہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو جاب مل سکتی ہے. سیم اسی طرح کہ وہ آپ کو ہفتہ 2 ہفتے کی ٹریننگ دیتے ہیں پلس اکوموڈیشن, اور اس کے بعد آپ کو وہ ہائر کرتے ہیں ایز اے ڈرائیور, اور پھر سیم 3 مہینے کے بعد وہ آپ کو سوشل سیکیورٹی جو کمپنی ہے وہی یہ ایڈمنسٹریشن انہی کمپنیز کی وہ آپ کو سارا کام وہ خود کرتی ہیں. آپ کو کچھ معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ بیلجیم کی طرف, لاتویا یا لتھوانیا کی طرف موو کر رہے ہیں تو بیلجیم اس وقت ایک اچھی جگہ ہے. اس کے بعد ہالینڈ کی کچھ جگہوں پہ, میں ساری جگہوں کی بات نہیں کروں گا, کچھ جگہوں پہ, لیکن بیلجیم جو ہے وہ آپ کو ہائر کر لے گا اگر آپ کے پاس 3 سالہ کارڈ ہے یونان کا اور سی ای کیٹیگری کا لائسنس ہے, تو بیلجیم آپ کو اس وقت ہائر کر لے گا. لیتویا میں, لتھوانیا میں اور پولینڈ میں بھی اس وقت جاب وہ بھی ہائر کر لیں گے آپ کو. اور پے کی جہاں تک بات ہے, ان سب کی پے اور یونان کی پے سیم ہے. بیلجیم میں آپ کو وہ تھوڑا سا, کیونکہ وہ ایریا جو ہے وہ ان کی وہ اسکیل جو بنتا ہے وہ جو 3-4 ممالک ایک ساتھ ہیں ان کے سیلری اسکیل وہ ہائی ہے, وہاں پر آپ کو زیادہ تنخواہ ملے گی. تو یہ تو تھی ٹرک کے حوالے سے. اب آتے ہیں جو نیکسٹ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. EU seeking to turn migrant database into mass surveillance tool. اچھا, یہ campaigners from 31 NGOs urge MAPS member of European Parliament to rethink plan to overhaul Eurodac database. تو 31 نان گورنمنٹل جو آرگنائزیشن ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا یہ یورپین کمیشن کو. وہ کہتے ہیں اس میں اب جو فیمس ہے وہ ایمنسٹی ہیں, EU نیٹ ورک اگینسٹ ریچزم, اور یہ بہت بڑی جو فرنٹ لائن آرگنائزیشن ہے. یہ جو لیٹر انہوں نے لکھا پارلیمنٹ کو, انہوں نے کہا کہ یہ جو یورپین ڈیٹا بیس اسائلم سیکرز کے حوالے سے آپ نے جو قانون بنایا ہے اس کو ایک دفعہ پھر آپ غور کریں, کیونکہ ان تنظیمات کے مطابق اب جو آگے کی صورتحال اسائلم سیکر کے لیے بننے جا رہی ہے وہ, چاہے انہوں نے کہا کہ 6 سال سے کم بچے کیوں نہ ہو, سب کے اب فنگر پرنٹ لیے جائیں گے. تو یہ تنظیمات جو ہیں انہوں نے جو لیٹر لکھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں آتی. یعنی آپ اگر کسی کے فنگرز لے رہے ہیں تو یہ انسانی آزادی کو آپ ایک قید کر رہے ہیں, یہ کہاں کا سوال ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے ایک جوائنٹ لیٹر میں یہ پیش کیا تھا. لیکن اسی کے جواب میں جب یہ اپیل جب یورپین یونین نے پڑھی تو اس پہ پھر خبر آتی ہے لیڈ میپ جو لیڈرز ہیں ممبر آف پارلیمنٹ کہ جو لیڈ کر رہے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ یورپین پارلیمنٹ آن اسائلم فنگر پرنٹس بل ڈسمسز NGO اپیل. یہ اب ان کا پھر جواب آتا ہے کہ یہ جو اسپینش ایک سیاستدان ہیں بڑے منجے ہوئے, اسپینش واکس پارٹی سے ان کا تعلق ہے, جارج بگزادے, اگر میں ان کا نام غلط کہہ گیا ہوں تو معذرت. یہ ہیں لیڈ کر رہے ہیں جو اس وقت اس کو فائل کو. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی یہ ساری اپیل. یہ کہتے ہیں کہ ہم فنگر پرنٹس ہم اس کو ایک سوئفٹ اڈاپشن کریں گے, اس کو ہمیں لینا پڑیں گے. اس میں انہوں نے پھر وجہ بتائی کہ ہم اس لیے لینا چاہ رہے ہیں تمام اسائلم سیکر کے فنگر پرنٹ, ہمیں یہ پتہ ہو کہ اگر وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے اس نے وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں, کیا جرائم کیے ہیں, یا جو بچے ہیں چھوٹے انہیں ہم مانیٹر کر سکیں کہ یہ پہلے اس کے فنگرز کہاں ہوئے تھے, یا یہ کچھ سمگلنگ کے چکروں میں کہیں کسی ایجنٹوں کے ہاتھوں تو نہیں لگا ہوا. تو یہ بچوں کو بھی وہ مانیٹر کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ بتائیں کہ مائگریشن اور اسائلم سیکر کے جو معاملات ہیں اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہر بندے کے, بچے کے, بوڑھے کے وہ فنگر کرنے وہ لازمی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور خبر آتی ہے inefficient European Union system for deporting migrants encourages illegal migration audit says. اب یہ یورپین کورٹ کا جو آڈیٹرز ہے ECAA,
انہوں نے جو رپورٹ پبلش کی سوموار کے دن، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز حیران یہ کر رہی ہے کہ یورپی یونین اس وقت دو حصوں میں بٹ گئی ہے. ایک اتنے سخت موقف پہ ہے کہ فار اسائلم سیکرز کو وہیں پہ روکو اور ان کو پکڑ کے سیدھا ڈیپورٹ کرو، اور دوسری جو حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھیں، جنیوا کنونشن کو دیکھیں، ہیومنٹیرین رائٹس کو دیکھیں پہلے، اور ان کو پراپر طریقے سے ڈیل کر کے پھر ان کا جو رزلٹ فائنل ہو اس کو پروسیس کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ حیرانگی ہے کہ جب سے 2015 کے بعد جب سے یہ سختیاں ہونی شروع ہوئیں کہ ہم ان کو روکیں گے اور تیزی سے ڈیپورٹ کریں گے، رپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اتنی ہی تیزی سے اسائلم سیکر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یورپ کی طرف. پھر وہ کہتے ہیں کہ آڈیٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ڈیبیٹ میں زیر بحث اس پہ ڈیبیٹ کی جائے، اس کو فوکس کیا جائے، اس معاملے کو، جو امیگریشن کا پیکٹ ہے اس کو دوبارہ اس میں چینجنگ کی جائے اور اس کو پراپر طریقے سے ڈیل کیا جائے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ کہ ایک جگہ آپ نے سختی کی ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسائلم سیکرز کو ہم جن کے فیصلے ہو چکے ہیں غلط، ان کو ہم نے ڈیپورٹ کرنا ہے اور وہ جو ممالک ہیں وہ ہم سے ایکسیپٹ کریں ان کو، جو فلائٹیں یہاں سے ڈیپورٹ کریں تو ان کو آگے سے ان کے ممالک وہ ایکسیپٹ کریں. ادروائز آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر وہ ممالک جو جہاز ہمارے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جن کو ہم ڈیپورٹ کریں گے، تو ان پہ ہم مزید سختیاں کر دیں گے ویزوں پہ. وہ کہتے ہیں کہ کہاں اسائلم سیکرز، یہ آڈیٹرز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کہاں یہ جو کورٹ ہے، یہ یورپین کورٹ آف آڈیٹرز ECA، یہ کہتے ہیں کہ اگر کہاں اسائلم سیکر کے معاملات اور کہاں آپ ویزے کی سختیاں، یعنی دو ٹوٹل ایک مختلف قسم کے پہلو ہیں، آپ کس طرح ان کو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ پھر ہمیں یہ نقصان ہوا کہ نہ وہ ممالک واپس لے رہے ہیں اور اوپر سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہاں سے آ بھی رہے ہیں تعداد. کہتے ہیں یہ معاملات اس طرح ڈیپورٹ نہیں آپ کر سکتے، ان کو دوبارہ آپ ری تھنک کریں، دوبارہ ان معاملات کو سوچیں، اور جہاں آپ نے ڈیپورٹ کرنے ہیں ان ممالک کی حکومت سے آپ کو گیو اینڈ ٹیک پر بات کرنی ہوگی، ٹھنڈے اور دھیمے انداز میں اور کول ڈاؤن ہوتے ہوئے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور گیو اینڈ ٹیک کی بات کریں. سخت قسم کی پالیسیاں جو یورپ بنا رہا ہے یہ چیزیں ہمیں ہی نقصان دے رہی ہیں. یہ ایک اچھی بات کہی انہوں نے کہ اس کو ریکنسیڈر، اس کو ری تھنک کیا جائے. اور اس کے بعد اسائلم سیکر کے حوالے سے تو یہ باتیں تھیں. اور اچھا، ابھی میں پھر اپنے اس پروگرام کے وی لاگ میں جیسے شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا اس موضوع پہ میں واپس آنا چاہتا ہوں. ابھی بہت پرانے وی لاگ میں نے پہلے 3 ماہ، مجھے ٹائم تو نہیں یاد، لیکن پہلے شروع میں جب کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک وی لاگ میں ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو مائیگریشن پیکٹ ہے اس میں 3 چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. ایک مسودہ یورپین پارلیمنٹ میں گیا، وہ کیا تھی؟ ایک ایک ریفیوجیز اور اسائلم کے بارے میں، اور دوسرے نمبر پہ ایک EU کے جو یورپی یونین کے جو بلو کارڈ ہیں اس کے بارے میں، اور تیسرے نمبر پہ ایپی ماکرون کے بارے میں کچھ قانون تبدیل ہو رہے تھے. وہ قانون کیا تھے؟ تبدیل تو ہو چکے، اب رہ گیا ایک ایپی ماکرون، جس پہ خوشی کی بات یہ تھی کہ فرانس نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، ہنگری اور پولینڈ نے پھڈا ڈال دیا تھا. وہ جوں کا تو ہی مسئلہ پڑا ہوا ہے، ابھی اس پہ بات نہیں ہوئی. وہ مسئلہ یہ تھا کہ یورپی یونین کے جن کے پاس ایپی ماکرون ہیں یا EU یا EC لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ کے جو کارڈ ہیں ان کو فلی ایکسیس کر دیا جائے، جہاں مرضی وہ جائیں فوراً ان کو چینج کیا جائے اور وہ جاب کر سکیں. یہ ایک الگ ٹاپک تھا. پہلی 2 چیزیں جو تھیں اب ان پہ کام ہو چکا ہے. پہلی 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک مائیگریشن پیکٹ جس پہ اسائلم سیکرز تھے، اور اس کے بعد ان پہ بھی کام ہو رہا ہے. آلریڈی وہ فنگر پرنٹ کے مسئلے شروع ہو گئے ہیں، اور فرنٹ لائن پہ وہ انہوں نے سختیاں کر دی ہیں، سینکشن لگ گئی ہیں، وہ تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ای یو کا بلو کارڈ تھا اس پہ خبر آئی ہے. جو بلو کارڈ ہے وہ میپس آفیشلی approve new rules on EU blue card for skilled foreigners to work in European Union. یہ خبر گریس کے ایک آن لائن ایڈیشن میں بھی میں نے پڑھی ہے کہ وہ کچھ اس طرح سے تی انہیں ایبلے کارتا پودینی دیکیوما دیامونیس سے پولیتس تریتن خورن ستین اروپائی کی سینوس. یہ بہت اچھی خبر ہے اور اس میں سب سے جو اچھی پارٹ جو مجھے جو میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت جو یورپ میں موجود ہیں اسائلم سیکر اور ریفیوجیز ان کو بھی یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ بھی چاہیں تو بلو کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں. بلو کارڈ کیا ہے؟ بلو کارڈ ہائی جو اسکل ورکر ہیں اور اس پہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جس طرح ڈاکٹرز ہیں یا آئی ٹیز میں ہیں یا انجینئرز ہیں تو یا جو ہائی لیول پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پہلے جو شرائط تھیں 1 سال کسی مالک کے پاس لازمی کام کرنا ہوگا، اب اس کو کم کر کے 6 مہینے کر دیے، یعنی 160% کی جو سیلری تھی اب اسے 100% پہ کر دی ہے، اور یعنی ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے. اور ان کو یہ چھوٹ بھی دے دی گئی کہ اگر آپ 1 سال کے بعد کسی یورپ کے اور ممبر کنٹریز میں جانا چاہیں تو آپ کھلے طریقے سے جا کر وہاں بھی آپ اپنی جاب کر سکتے ہیں. اور ریفیوجیز اسائلم سیکرز بھی یہ ساری سروسز ان کا فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ بہت اچھی خبر تھی. اب بڑی ہی امپورٹنٹ خبر مختلف اخبارات میں آئی. جرمنی نیڈز 400,000 immigrants every year to fill jobs. جرمنی 4 لاکھ افراد سالانہ کی شارٹیج پہ ہے اس وقت. کیا کون رہا ہے؟ ہیڈ آف جرمنی فیڈرل جو امپلائمنٹ ایجنسی ہے ہیز ایشوڈ ارجنٹ اپیل ٹو گورنمنٹ ٹو الاؤ دی فارینرز. یعنی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو فیڈرل امپلائمنٹ ایجنسی ہے انہوں نے یہ وارننگ ایشو کر دی ہے کہ ہمیں اس وقت 4 لاکھ افراد کی اسکل جو شارٹیج ہے وہ ہم فیس کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ پریشانی ہے کہ جو پوٹینشل امپلائیز کی جو ورکنگ ہے وہی جو میں پہلے بتا رہا تھا جو عمر ہے وہ ڈیکریز یعنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور 1.5 لاکھ کے قریب ہمیں اگلے سال یہ پھر مزید اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہیں ڈیٹلف شیلے، اگر میں نام غلط پڑھ گیا ہوں، چیئرمین ہے فیڈرل امپلائمنٹ ایجنسی کے. وہ کہتے ہیں کہ وی آر رننگ آؤٹ آف شارٹیج. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ہی وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے ہماری جو اسکل ورکر کی جو شارٹیج ہے. ہمیں تو اس سلسلے میں پریشانی بنے گی. اب ہمارے پاس 2 ہی حل ہیں، یا ہم 3 انہوں نے سولوشن بتایا، یا تو ہم افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں ان کو باقاعدہ ویزا ایشو کریں اور ان کو لائیں، میں بھی ہم اس پہ سوچیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے یہاں عورتیں ہاف ٹائم جاب کر رہی ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی سروسز زیادہ کریں، فل ٹائم جاب کریں، کچھ کور کریں اس کو مارکیٹ کو، لیبر مارکیٹ کو. اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارے یہیں پہ جرمنی میں جو انسکل ورکرز ہیں انہی کو پکڑ کے لائیں اور ان کو سکھانا شروع کریں انسکل ورکر. یعنی اس وقت یہ پچھلے مہینے کی خبر ہے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا آپ کو بتانے کی، اگست کی تھی، اینڈ آف دی اگست، فریش ہی ہے. تو یہ وارننگ نکلی ہے جرمنی سے کہ وہاں پر یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نرسنگ کا شعبہ ہو، لاجسٹکس ہوں، ویئر ہاؤسز ہوں، کوئی بھی شعبہ ہے، اور وہاں پر ایوری ویئر، یعنی وہ انہوں نے لفظ یوز کیا ایوری ویئر، ہر جگہ ہمیں لیبر کی شارٹیج اس وقت وہ سامنا کر رہے ہیں. اور یہ جرمنی کی طرف سے خبر تھی. اور اس کے بعد کچھ اور بھی خبریں تھیں لیکن وہ میں نہیں رکھ سکا اپنے ویلاگ میں. میں نے یہی سوچا کہ بڑا نہ ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 خبریں وہ جلدی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹلی میں افسوس کہ ریکمنڈڈ ہو گیا ہے کرونا ویکسین، ڈیجیٹل پاس جو ہے
اس پہ اب ہر بندے کو وہ رکھنا پڑے گا ڈیجیٹل پاس، چاہے ویکسین کرائے، چاہے وہ ریکوری کا ہو، چاہے یا نیگیٹو ٹیسٹ کا ہو. اب وہ جاب پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی نہیں کر سکتے، یہ ریکمینڈڈ ہے. اور فرانس میں ایک انہوں نے بڑے اچھے ماڈرن انداز میں انہوں نے ایک سسٹم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. وہاں سے نیوز آئی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو وزٹ پہ جا رہے ہیں لانگ ٹرم ویزا پہ، تو وہ آن لائن ہی انہیں اب اسپیشل ایک نیا ریزیڈنس پرمٹ وہ ایشو کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہوگا وزٹر ریزیڈنس پرمٹ. اس کی مدت ہوگی 3 سال سے 1 سال تک، جس پہ آپ کام نہیں کر سکیں گے. کنڈیشنز اس کی فرانس ابھی آنے والی دنوں میں بتائے گا کہ وہ کون سے افراد ہیں جو وہ آئیں گے اور ان کو وزٹر ویزا وزٹر ریزیڈنس پرمٹ باقاعدہ کارڈ کی صورت میں آن لائن اپلائی آپ کریں گے. بس آپ نے وہاں کے پریفیکچر پیریفیریا میں جانا ہے اور وہاں سے آپ نے کلیکٹ کرنی ہے. یہ کچھ خبریں تھیں. آتے دنوں میں ان پر مزید آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں گا اور بھی باتیں. معذرت اگر کوئی چیز رہ گئی ہو. امید ہے آپ کو یہ پروگرام انفارمیٹیو لگا ہوگا آج کا ویلاگ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے آپ مجھے بھی سپورٹ کیجیے گا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.